वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वो लोग जो एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां गुजारते हैं, बहुत सी जिंदगियां गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, वो मुझे बड़े पसंद होते हैं, इसलिए कि भाई मतलब ये क्या जिंदगी है कि सुबह 9:15 से लेके आपका 6:41 तक, मतलब जो भी आपकी रूटीन, आपने रोजाना सुबह 9:15 वही काम किया। वैसे हम भी यही काम कर रहे होते हैं, सुबह 7:30 शो शुरू करते हैं, 9 बजे खत्म करते हैं, लेकिन उस शो के अंदर बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो जिंदगी में डाइवर्सिटी आप खुद लेके आते हैं। अदरवाइज तो आपकी अगर 9 to 5 जॉब है तो लोग 35 बरस, 27-28 बरस एक ही काम करते चले जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इन्होंने ये काम कैसे किया, लेकिन उनसे बात करो तो वो कहते हैं ये तो बड़ी खूबसूरत सादी सी जिंदगी थी, तुम देखो रोज दिन एक फर्क दिन होता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो रोज दिन एक फर्क दिन होता है वही ज़िंदगी का हुस्न भी है, उसी में ज़िंदगी का तनव्वु भी है, उसी में ज़िंदगी की डाइवर्सिटी भी है। और आज की जो मेरी मेहमान है वो भी कुछ ऐसी ही दीवानी सी बातें करती हैं और ऐसी ही दीवानी से लाइफस्टाइल को अपनाना चाहती हैं। कभी वो लोगों से दरख्त लगवा रही होती हैं, कभी वो कहती हैं आओ जी शहर को साफ करें, कभी कहती हैं हमें इस चीज़ के वॉलंटियर्स चाहिए कि हम जनाब फूलों के साथ ये करेंगे, और कभी म्यूज़िक, और ये सब काम जो कैंपेन्स के ज़ुमरे में आता है। तो ये CDA के वो लोग जो कि पेश होते हैं, उनमें जवेरिया मकबूल का नाम है। खुद से अब PhD कर रही हैं, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी के अंदर उन्होंने MPhil कर रखा है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी रही हैं, साथ ही जनाब बच्चों को लेकर दरख्त लगाने लग जाती हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ये क्या जिंदगी हुई भाई, इतना कुछ? बस यही तब्दीली का नाम है, तब्दीली होनी चाहिए, अच्छी हो, मज़े की हो, मज़ा आता है लाइफ को, एंजॉय करते हैं। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, पैदाइश आपकी कोयटा की। कोयटा। ये बताइए कि अब जो कर रही हैं ज़िंदगी में, ये क्या यही करने का सोचा था बचपन में, मैं बड़े होके? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था। अच्छा, क्या सोचा? FSC तक ये सोचा था कि आर्मी डॉक्टर बनूंगी, और FSC के बाद बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया अपने आप को, और उस वक्त सोचा कि एज अ सोशल साइंटिस्ट सोशल वेलफेयर पे काम करेंगे और अपनी एक बहुत बड़ी NGO, एक बहुत बड़ा सेटअप लेके आगे चलेंगे। और वो कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, मैंने काम किया बलूचिस्तान में, मेरी अपनी CBO रन करी थी। अच्छा। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, एनवायरनमेंट, बच्चे, औरतें, इन पे काम करी थी। और फिर जब मैं वहाँ से आ गई इस्लामाबाद, तो सरकारी निज़ाम के तहत बाकी काम करते हैं, बिल्कुल डाइवर्स हो गई, नई चीज़ें आएगी जहन में, तब्दीली के साथ नई चीज़ें आती रही जहन में। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको अपना लिया जाए, इस पे थोड़ा काम किया जाए, कुछ अच्छा करते जाएं, जहाँ जाएं अपना एक अच्छा नाम छोड़ते जाएं। एक आम तासुर ये है, और ये सिर्फ जवेरिया पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कि सरकार के अंदर रहते हुए कुछ नया और साथ ही साथ तेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने कुछ अतवार होते हैं, काम करने के तरीक़ाकार होता है। क्या ये बात दुरुस्त है, या आप जैसे लोगों को कितना चैलेंजिंग लगता है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर रहते हुए बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लेवल की तरह से तेज बस जो मन में आया, आइडिया आया, आज आइडिया आया, कल इम्प्लीमेंट कर दिया? इज इट ईजी? नहीं, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हैं और उनको कॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब इधर का इन्वायरमेंट अगर साथ ना दे रहा हो। लेकिन उसको करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और स्टेप्स को काउंट करते हुए आगे चलते जाते हैं। चैलेंजेस भी आते जाते हैं, उनको हम कवर भी करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स सरकारी सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ स्लो भी हो जाती हैं, कुछ मुश्किल लोग भी मिल जाते हैं, कुछ आसान लोग भी मिल जाते हैं जो आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं अपने लिए, बाकियों के लिए, बाकी आने वालों के लिए। तो उनके साथ भी हम पॉजिटिव जब काम करते हैं तो वो चीज़ भी हमें एनर्जी देती है, और मुझे जैसी लड़की को तो वैसी एनर्जी मिल जाती है। इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी हम देखते हैं, कभी एक दिन कोई साइकिलिंग की कैंपेन आ रही है जी, कभी दरख्त लगाने की आ रही है, तो ये सिर्फ CDA ही ये ताली एक हाथ से ही बजती चली जा रही है, या इस्लामाबाद के शहरी भी दूसरा हाथ शामिल करते हैं इस ताली बजाने में? इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा वॉलंटरीली आगे आते हैं कि अच्छा कुछ करते हैं, आइडियाज़ भी देते हैं। और हमारे पास जब कैंपेन्स आती हैं, स्पेशल यंगस्टर्स वो चाहते हैं कि वो इस तरह के कामों में शिरकत करें, तो मेरे पास जो ऐसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जैसे कोई ऐसे इवेंट आता है तो जस्ट मैं एक मैसेज फेंकती हूँ और वो आगे आते हैं। कोई लोग पैसों के साथ आते हैं, कोई एनर्जीज़ के साथ आते हैं, कोई टाइम देकर आते हैं, तो इनके साथ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमेशा। क्या इस तरह का ये जो CDA का इस तरह की कैंपेन्स और यूथ के साथ काम करने का एज वॉलंटियर्स जो एक्सपेरिमेंट है, क्या ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों, मिसाल के तौर पे कोयटा या मुल्तान या नौशहरा या इवन बड़े छोटे शहरों में क्या रेप्लिकेट हो सकता है, और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के इदारे हैं वो इस तरह की चीज़ें CDA से इस तरह के आइडियाज़ मुस्तार लेते हैं या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, लेते भी होंगे यकीन तौर पे। मुल्तान इज़ अ बिग सिटी एज़ कम्पेयर टू कोयटा,
لیکن کوئٹہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ینگسٹرز میں میل طبقہ زیادہ آگے آتا نظر آتا ہے. فیمیل میں ظاہر ہے وہاں پہ ایک ڈفرینٹ سا نظام ہے, اس میں اسٹوڈنٹ لیول پہ ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا. لیکن میل جو اسٹوڈنٹس ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. ابھی بھی کبھی بھی کوئٹہ کا ٹرپ ہو جائے, کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ سے, کسی آرگنائزیشن سے سب میٹنگ ہو, تو بہت اچھا رسپانس آتا ہے, اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کام. ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ ریڈیو پہ بولنا, یہ شوق کیسے ہوا؟ بہت زیادہ بولتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یار تو ہمارا سر نہ کھائے گا, تو جا ریڈیو پہ بول. میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا. اچھا نہیں, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. میں جب 4th کلاس میں تھی تب سے ریڈیو پاکستان وہاں پہ کوئٹہ سے وابستہ. اچھا, کلاس 4 سے آپ ریڈیو کر رہی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مختلف ایونٹس کی کمپیئرنگ, تو کمپیئرنگ کا شوق اس طرح سے پیدا ہو گیا. اس کے بعد بولنے کا جو ہے وہ موقع ہر جگہ ملا, تو کوئی موقع چھوڑتے بھی نہیں ہے. اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ ریڈیو ایک عام سوال یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو کون سنتا ہے جی آج کل؟ ریڈیو سنا جاتا ہے؟ ریڈیو سنا جاتا ہے, بہت زیادہ سنا جاتا ہے. اچھا, جب میں خود چھوٹی تھی نا, تو میں زیادہ تر ریڈیو سنتی تھی یا پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھتی تھی. تو میں نیوز زیادہ پڑھنے کی عادی تھی, نیوز دیکھنے کی عادی تھی, نیوز سننے کی عادی تھی. میں نے زیادہ سننے سے زیادہ اچھا بولنا سیکھا. تو جتنا ہم سنتے اچھا ہے, اتنا زیادہ اچھا بولتے ہیں. تو یہی چیز میں نے دیکھی. اور ابھی بھی آپ ایف ایم کا ایک ٹرینڈ الگ ہے, اے ایم کا ٹرینڈ الگ ہے. نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز آپ دیکھیں بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹرینڈ آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اب اس میں بہت زیادہ نئی جہتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اس کو ہم دیکھیں تو زیادہ اچھا مزہ بھی آتا ہے. ینگسٹرز ضرور اس کو سنتے ہیں, اور ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت یعنی ایج فیکٹر کے ساتھ ابھی بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ پرانی چیزوں کو بھی سنیں. ایک نئی چیز سننے والا ہمارے پاس طبقہ بھی ہے, ایک پرانی چیز کو سننے والا بھی ہے. تو ایک ملا جلا جو رجحان ہے وہ ایک نئی چیز ہمیں دے رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ریڈیو سننے والے نہیں ہیں, ریڈیو سننے والے بہت ہیں, اور بہت مزے کی فیلڈ ہے. اس میں جتنے لوگ جس طرح سے بھی کام کرتے ہیں وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اس چیز کو. شاید ایک ٹرسٹ لیول بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ریڈیو ایز اے میڈیم پہ لوگ زیادہ, اچھا ریڈیو پہ خبر آ رہی ہے, ٹی وی پہ تو سارے بیٹھ کے ایسے شور شرابہ مچا رہے ہوتے ہیں. ریڈیو کو ذرا ابھی بھی سیریس اس میں تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. آف کورس, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو اپنا ریڈیو کا لسنر جویریہ جب ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ پاورفل طریقے سے آپ ایگزیکٹلی وہ ایک اور لیول پہ. لیکن ٹیلی ویژن پہ ہاں جی, اچھا توثیق بھائی آپ کی مونچھیں بڑی اچھی ہیں, تو اچھا وہ توثیق بھائی اس دن وہ پنک شرٹ آپ نے پہنی ہوئی تھی, یو نو. لیکن ریڈیو کا اگر لسنر بات کرے گا تو کیونکہ اس میں تو تصویر اور یہ ششکے مشکے جناب یہ خوبصورت سیٹس وغیرہ نہیں, تو وہاں پہ تو صرف کانٹینٹ کی آواز ہے, آواز کی طاقت ہے, آواز کی طاقت ہے, اور ساتھ نالج آپ کے وہی نالج اور آواز. تو وہ مشکل میڈیم بھی ہے اس لیے کیونکہ اس کا جو سامع ہے وہ زیادہ ایک سنجیدہ. ہاں, آپ نے کس طرح سے کس بات کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کتنے لمٹ میں کرنا ہے, کتنے لمیٹڈ ٹائم میں کرنا ہے, وہ آپ کو ریڈیو بتاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, یہ بتائیں کہ جب آپ مطلب سٹی مینجمنٹ یا ایک شہر کو چلانا, اور اس کے اندر صرف سڑکیں, گلیاں, نالیاں اور لائٹ اور یہ والے مسائل اور پانی کی فراہمی, یہ نہیں, لیکن ایک پورے شہر کا بھی. پچھلے دنوں ثناء اللہ امان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, بڑے سینئر آپ کے کالیگ اور ہمارے بڑے پیارے دوست, اور تو میں ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ انتظام کرنا ایک شہر کے لیے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن شہر کا اپنا کلچر ڈیولپ ہونا, اپنی پہچان, ان سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا. آپ کی بھی میں, کیونکہ آپ ایک ینگر جنریشن کی نمائندگی کر رہی ہیں, اسلام آباد کا اپنا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کیا؟ اسلام آباد کا کلچر پشاور کے, کوئٹہ کے, فیصل آباد کے, کراچی کے کلچر سے کہ اس کی اپنی جدا شناخت بن سکی ہے؟ بالکل, اسلام آباد کا بالکل ماحول چینج ہے. آپ ثقافتی لحاظ سے دیکھیں گے, اس میں جب بندہ آ جاتا ہے وہ باہر نکلنے کا اس کا دل نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے بس یہیں پہ بس جاؤں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا مینجمنٹ لائن اپ ہے ایک چیز, اور دوسرا یہاں کا ماحول, موسم, سب وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور جب ثقافتی اقدار کی آپ بات کریں نا, اس ماحول میں بھی لوگ رچ بس جاتے ہیں. ایک پرسکون اس میں, کہ آپ یہ دیکھیں مارگلا ہلز کی خوبصورتی کے ساتھ ایک سکون کی بھی کیفیت ہے, اور جتنا سکون کی کیفیت ہے نا, اس وجہ سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ اپنا کلچر بھی اس میں لے کر آتے ہیں. تو ڈائیورسٹی کی جو آپ آغاز میں بات کرتے ہیں نا, وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو اسلام آباد کا بلا شبہ ایک اچھا سا کلچر بنا ہوا ہے, اور بڑی ڈفرینٹ ہے, جو باقی شہروں سے اسے ممتاز کر دیتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم 80s 90s میں, تو میری فیملی جو کراچی میں رہتے ہیں یا لاہور میں بھی کچھ فیملی کیسا, تو فیملی اور فرینڈز وغیرہ ہمیشہ کہتے تھے یار تم لوگ تو گاؤں میں رہتے ہو, بورنگ ہے. کچھ لوگ ایسا بھی اچھا, وہ ایک کانسیپٹ ہے. اسلام آباد میں تو سب 8 بجے سو جاتے ہیں, ہے نا,
لیکن اب وہ اسلام آباد نے ذرا اس اسٹیریوٹائپ کو بھی توڑا ہے میرا خیال. بالکل, یہ تو کووڈ-19 آ گیا, لیکن اس کے علاوہ اسلام آباد کو دیکھا جائے تو ابھی تو آپ دیکھیں رمضان میں کبھی سوچا نہیں کرتے تھے لوگ کہ باہر بیٹھ کے سحری تک بیٹھیں گے, تو وہ ابھی یہ کتنا اچھا ٹرینڈ آ گیا, لوگ بیٹھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ, اور گپ شپ کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں پرسکون لمحات کو وہ الگ سے اپنی مرضی سے گزارنا پسند کرتے ہیں, اور اس میں گپ شپ بھی ہے, باہر گھومنا پھرنا بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے. بلکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج سے اب تو خیر اگین کووڈ کے علاوہ جو پچھلے 7-8 سال کی اگر آپ کہانی دیکھیں, یہ سحریاں باقاعدہ اہتمام ہونے کا, تو میرا خیال ہے اسلام آباد ان شہروں میں سے جنہوں نے پہل کی تھی. سب سے زیادہ یہ سحریوں کا کانسیپٹ, اور افطار سے لے کے سحری تک بیٹھ رہے ہیں اور سحریوں پہ انوائٹ ہو رہے ہیں. تو بھئی اسلام آباد میں اب ہم 8 بجے نہیں سوتے. اچھا پلیز یہ نوٹ کر لیں. اچھا ایسی بات نہیں, اسپیشل کراچی والوں کے لیے. کراچی والے تو جناب کہتے ہیں آپ تو 8 بجے سو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں, اب ہم بھی سحری تک جاگتے ہیں. جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہے, گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے جویریہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. جویریہ مقبول, جویریہ آپ کا ایک بہت دل کے قریب جو ایشو ہے وہ نشے کے سے جو متاثرہ افراد ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, اور کوئٹہ میں آپ نے اس حوالے سے بہت کام کیا. اب تو مجھے میرا آئی ڈونٹ نو, شاید میں غلطی پر ہوں, میرا ایک جنرل خیال یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ تھا کہ پل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سگریٹ سے سگریٹ سلگا رہے ہیں اور مختلف طرح کے نشے کر رہے ہیں, جس میں یہ والی چیزوں پہ تو اب پورے ملک میں کافی چینج آ گیا, کافی کمی ہوئی ہے. از دس اے کریکٹ پرسیپشن یا ایسا نہیں ہے؟ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. اعداد و شمار کو دیکھیں تو ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ اعداد و شمار آتے ہیں. جو چیز میں یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہاں پہ کنوے کرنا چاہوں گی, اسپیشل ینگسٹرز کے لیے, آج کا نوجوان آپ نے دیکھا ہے فرسٹریشن کا بھی شکار ہے, ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہے. میں ان کو یہ کہوں گی کہ اپنی شخصیت میں مضبوطی لے کر آئیں, جتنا بھی مضبوطی وہ پازیٹیو تھنکنگ میں کسی نہ کسی, آپ یہ دیکھیں اب جیسے آپ نے کاشف کی ایکسرسائز دکھا رہے تھے, دس اے ویری گڈ ایکسرسائز, آپ کریں, جم کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. جو نشے کے عادی افراد ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نیگیٹیوٹی اپنی زندگی میں لے کے, تناؤ کا شکار ہو کے بالکل ایک کونے میں رہ کے اس طرح کے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اسی چیز پہ میں نے بلوچستان میں بھی بڑا کام کیا تھا. اسی چیز کو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی کہوں گی کہ اس چیز کو آپ دوسروں کو سمجھائیں, وہ لوگوں کو تنہا نہیں کریں. نشہ کرنے والا برا نہیں ہوتا, اب ہماری جو کمیونٹی اس کو بھی وہ بھی تنہا کر دیتی ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو نشہ کرنے والا کسی طرح کا بندہ ملے, اور آغاز اکثر و بیشتر جیسے آپ نے کہا نا سگریٹ سے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کونے میں بیٹھ کے کریں, پھولوں کے نیچے بیٹھ کے کریں, یا دوستوں کے کہنے پہ کریں, یا گپ شپ میں کریں, بٹ آغاز یوزلی ہم نے دیکھا ہے اسی چیز سے ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر جائیں, اور ہماری کمیونٹی بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے, ان کو ٹاؤنٹ نہ کرے, ان کو بڑا اچھا ماحول دینے کی کوشش کرے تاکہ وہ پازیٹیو چیز کی طرف آئیں. جی, نشئی کو آپ اگر مطلب حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر تو وہ کہے گا کہ اچھا تم نے مجھے اپنی دنیا سے نکالا, چلو پھر میں اسی دنیا میں دشت تنہائی کا شکار, پھر وہ اور دشت تنہائی کا شکار. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو آپ بہت سے ہمیں کلینک نظر آتے ہیں کہ نشے کے افراد کو وہاں پہ آپ جمع کرا دیں جا کے, اور وہ کولڈ ٹرکی کرائیں گے, اور ان کو اس سے اس کے بعد سنا ہے کہ واپس دوبارہ سے لوگ بھی پھر نشے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ پرماننٹ حل کیا کوئی سامنے آتا ہے کہ کیا اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ ایک دفعہ نشہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ نشے اس میں نہ جائے؟ 2 چیزیں میری نظر میں امپورٹنٹ ہے. ایک آپ کا پرسنالٹی ٹریٹ, اور وہ ماحول. جب آپ ایک کمیونٹی سے کٹ کے ایسے ادارے میں داخل ہوتے ہیں علاج کے لیے, پہلے تو دیکھ لیں کہ ادارہ کتنا مستند ہے, کتنی تصدیق شدہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. پہلے آپ اس کے حوالے سے کام کریں, پھر اپنے کسی بھی ساتھی, کسی دوست, بہن, بھائی, کسی کا جو بھی اس کا ایشو ہے آپ اس کو وہاں پہ داخل کرائیں. جب وہ واپس آئے تو اس کو وہ ماحول نہ دیں. میں وہی بات کہوں گی, جب ہماری نہ دیں جو پہلے اس کے پاس تھا. اسپیشل لوگ ٹاؤنٹ کرتے ہیں نا, جو طنز کرتے ہیں, تو وہ شخصیت کی کمزوری اس کو ایبزارب کر لیتی ہے. تو آپ کی شخصیتی اقدار اتنے مضبوط ہونے چاہیے, آپ کے ارد گرد کر جو لوگ آپ کو لگے ہیں آپ کو منفی رجحانات دے رہے ہیں, آپ پازیٹیو چیزوں کی طرف چلے جائیں. آپ نے دیکھا کچھ لوگ بڑی دکھی شاعری سننا شروع کر دیتے ہیں, آپ ہنسنا بھول جاتے ہیں. آپ کمیونٹی میں جائیں, بلکہ آپ کو لگے, میں تو اکثر کہتی ہوں, آپ کو لگے ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے تو لطیفے پڑھنا شروع کر دیں, کچھ اچھا لے کر آئیں اپنی زندگی میں, کچھ چینج کر لیں. اور جو ماں باپ, بہن بھائی, ان کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ, ان کا جو رویہ ہے
وہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تم تو ہوئی ایسے, تم نے تو ہمیں بے عزت کرا دیا, اور جو سبلنگ کمپیریزن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھو جناب بڑے بھائی کو, امجد کو دیکھو, اب امجد بھی تو ہے, اس کو بھی تو ہم نے ہی پالا ہے, مطلب وہ اپنا بلیم بھی تھوڑا سا. تو جو کتنا اچھا اپنا پوائنٹ کیا, یہ بالکل ہمیں سمجھنی چاہیے یہ چیز کہ ہم نے اگلے کو کتنی پاور دے دی ہے. اچھا جی جویریہ یہ بتائیے کہ اب بلوچستان سے آپ کا تعلق, اور اب ماشاءاللہ پھر سی ڈی اے میں اور اسلام آباد میں, جنرلی اس وقت پاکستان میں جو ینگ بچیاں ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں, جو چھوٹے شہروں سے, گاؤں سے, بڑے شہروں سے کہیں بھی ان کا تعلق ہے, اپرچونٹیز کے بارے میں مجھے جویریہ بتاؤ. جنرلی لڑکیوں کے لیے اپرچونٹی کا لفظ جو ہے وہ کیا بہت آسان ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں, ایکول پلینگ فیلڈ ہے, یا ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مرد ہیں, اگر آپ بوائے ہیں تو آپ کے لیے شاید زیادہ مواقع ہیں اور لڑکی ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, کیونکہ آپ نے تو کافی اسٹیریوٹائپس کو توڑا بھی ہے. جی میں سمجھتی ہوں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, وہاں پہ کچھ چیلنجز ایسے ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ, کچھ سیکٹرز میں خواتین یا لڑکیاں اتنا زیادہ نہیں ہو سکتی. جاب مارکیٹ میں دیکھ لیں تو ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اچھا کچھ رجحانات تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے بڑا آسان ہے جی, جاب بڑی جلدی مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, ہمیں زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے, ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ اگر ہم لڑکی ہیں تو کسی سے کم نہیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہوں, کسی قصبے سے ہوں, کسی دیہات سے ہوں, کسی شہر سے ہوں, چھوٹے بڑے کہیں سے بھی ہوں. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, جتنی میری انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو دوستیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں ہمیں بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے جب ہر ایک کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی نہ سمجھے. کچھ چیزوں میں لڑکی سمجھتی ہے جی ہم تو لڑکی ہیں, اس چیز پہ ہم نہیں کام کر سکتے. جب میل آپ کا ساتھی آفیسر جو ہے 9 سے 5 کی ڈیوٹی دے رہا ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ وہاں پہ وومن کارڈ نہیں چلانا, وہاں پہ وومن کارڈ نہیں چلانا چاہیے, خواہ خواہ نہیں چلانا چاہیے. آپ لائن میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا یا بڑا بھائی یا کوئی بھی آپ کا میل فیملی ممبر موجود ہے, اور آپ کہیں آپ کو اکثر لائن میں آگے کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سودا صاف جلدی مل جائے گا, لائن میں نمبر جلدی آ جائے گا. نو, یہ غلط ہے. وہ میل بھی آپ سوچیں کہ وہ گھر کے کتنے مسائل کو چھوڑ کے, اپنے آفس سے روزگار کے مسائل کو چھوڑ کے اس لائن میں کھڑا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ خواہ خواہ ایک چیز کی طرف نہ جائیں کہ جو کہ آپ کو لگے کہ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے ایز اے فیمیل. نہیں, آپ نے اپنی اسٹرگل پوری کی ہے, آپ نے محنت پوری کر رہے ہیں, آپ انرجیز پوری دے رہے ہیں, تو اس کا اللہ پاک آپ کو اچھا صلہ دے گا. آلویز بلیو ان دس. تو آپ کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی, چاہے آپ لڑکی ہوں لڑکا ہو. تو اپرچونٹیز جو ہے آپ کو خود ڈسکور بھی سم ٹائم کرنی پڑتی ہیں. لائک میں نے کہا, میں بچپن سوچتی تھی کہ آرمی ڈاکٹر بنوں گی, لیکن جیسے ایف ایس سی کیا پری میڈیکل, میں نے اپنی سی وی کو بالکل ڈائیورٹ کر لیا. جب آپ کا ویژن تھوڑا سا کسی اور چیز پہ ہو جائے, آپ کو لگے آپ کسی چیز کے لیے نہیں ہے یا کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے, تو اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے, اس چیز پہ ہی کام کرنا چاہیے. ویژن کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلیں, اپرچونٹیز کو آپ ڈسکور کریں اور چیلنجز کو آپ کم سے کم کریں. اب آپ نے بات کی تو مجھے وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کہیں تو خواتین کو کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل شانہ بشانہ اور یہ وہ, لیکن ابھی بھی میں نے بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں نے یہ بات کہتے سنا ہوا ہے, یہ گاڑی یہ غلط ریورس ہو رہی, خاتون چلا رہی ہوگی. یہ بات ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. اور آپ یقین کریں, ایک دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں اپنی زندگی میں جو بیسٹ اگر آپ کہیں 2 ڈرائیور یعنی جن کے ساتھ بیٹھ کے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں جی ٹی روڈ پہ یا ہائی وے پہ یا شہر کے اندر ڈرائیو کرتے ہوئے, وہ دونوں نام اگر ٹاپ ڈرائیورز اگر میری زندگی میں ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھا ہوں, وہ دونوں خواتین. میں بھی گڈ ڈرائیور ہوں. ایک تو بلکہ ایک ہماری پاکستان کی ایک بہت زبردست ایکٹنگ کی سٹار ہیں, اور میں ان کا نام ابھی بتاتا ہوں کہ وہ اداکاری کے میدان میں تو بڑی زبردست, انہوں نے پی ٹی وی کے لیے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمیں بہت نظر آتی ہیں. اینڈ شی از ون آف دا بیسٹ ڈرائیورز میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھے. نرگس رشید ان کا نام ہے, جو بڑا زبردست, آج کل تو بڑے کیریکٹر رولز کرتی ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اب سوسائٹی کے اندر سے ان اسٹیریوٹائپس کو, اور زیادہ تر اس کے اندر آپ خود شرمندہ ہوتے ہیں, دیکھنا خاتون ہوگی نہیں وہ بندہ نکل آیا, وہ تو تب آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی یہ مرد تھا اور غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا. لیکن اگر غلط گاڑی ریورس ہو رہی ہے اور وہ عورت ہے تو آپ کہیں گے دیکھا عورت. سو ان چیزوں پہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ تھوڑا سا ایز اے سوسائٹی ان کو کرب کرنا چاہیے, اور اس کو ہنسنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو سختی کے ساتھ ان چیزوں کو آنے والی جنریشن بچوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایسے جینڈر اسٹیریوٹائپس کو اپنی اس سے نکالیں. تو اسی قسم یہ چیز کیسے نکلے گی؟ سم ٹائم میں سوچتی ہوں
یہ ایسے نکلے گی کہ ہم نا اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں. جب تک ہم سوچ میں تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے بالکل. تو جویریہ فیوچر پلانز کیا ہیں آخر میں مجھے بتاؤ 10 سال بعد جویریہ کیا کر رہی ہوگی؟ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ جو ایک سوچا تھا اپنا ایک سیٹ اپ سوشل ورک کے حوالے سے کہ بہت بڑا کمپلیکس بنانا ہے وہ تو بنانا ہی بنانا ہے انشاءاللہ. چاہے میں اس کے لیے باہر سے ایجوکیشن بھی میں سوچ رہی ہوں گھر کر آؤں لیکن اس کے علاوہ میں سوچتی آلریڈی ایم فل کر چکی ہیں ابھی ایک پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو ابھی کیا مطلب سوچا ہے کہ باہر سے ایک پی ایچ ڈی کی جائے. جی یہ سب کچھ کرنا ہے کر کے واپس پاکستان میں ایک آنا ہے, زندگی میں پاکستان سب کے لیے کچھ کام کرنا ہے. کرنا ہے اگر زندگی رہی انشاءاللہ. آل دی بیسٹ, جیتے رہیں آپ. بہت خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم اب آپ سے لیں گے اجازت. جویریہ مقبول کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا نیچے کامنٹس میں جائیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے رائزنگ پاکستان کا, اس میں جا کے بتائیے ان کی باتیں کیسی لگیں. اگر ان کی کسی بات سے اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. خدا حافظ.